अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी प्रोग्राम गोशे इदराक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 22 जून है, 22 ज़िक़ात है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट का इल्म है। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो दाहुल अर्ज़ के ऊपर होगी। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके मानी और मफ़हूम क्या हैं। कुरान और हदीस में इसके बारे में जो है वो क्या कुछ बयान किया गया है। इस रोज़ के कुछ ख़ास जो अमाल होते हैं, वो क्या अंजाम देने हैं। तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आपकी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद नजमुल हसन नक़वी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। जी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और तमाम तर नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह क़िबला जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, थोड़ी-सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह दोबारा जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। क़िबला दाहुल अर्ज़ जो कि आज का हमारा मौज़ू भी रहेगा, इसके मानी और मफ़ाहीम क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में सूरह नाज़ियात में लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है, वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, और ज़मीन को अल्लाह ने उसके बाद फैलाया। तो ये दहाहा उसी रूट से है दहव। दहव के जो हैं वो मुख्तलिफ मीनिंग बयान किए गए हैं। लुग़वी तौर पर तो है इसका माना फैलाना या किसी चीज़ को उखाड़ना, ये उसको किसी जगह से निकालना जो है वो तकरीबन ये माना देता है। तो मुफस्सिरीन ने इस आया मुबारका के हवाले से जो इसके मानी बयान फरमाए हैं, तो वो यही है, फैलना, फैलाना, या बाज़ ने लिखा है हरकत देना। और तो ये तकरीबन मानी जो हैं बनते हैं। तो अल्लाह ने उसके बाद ज़मीन को फैलाया, तो इस एतबार से दाहवल अर्ज़ हो जाएगा ज़मीन का फैलना, ज़मीन का यूँ समझें ज़ाहिर होना। तो हमारी जो हदीस रवायात हैं, 25 ज़िक़ात जो भी आने वाला है 2-3 दिन बाद तकरीबन, तो 25 ज़िक़ात जो है ये एक ऐसा मुबारक दिन है कि परवरदिगार ने इस ज़मीन को फैलाया। तो सबसे पहला नुक्ता जहाँ से ज़मीन का आगाज़ हुआ वो था खाना काबा। सही। ये बात बड़ी अहम है कि ज़मीन जब ज़ाहिर हुई, फैलना शुरू हुई, तो वो था खाना काबा। इसका मतलब यह है कि खाना काबा जो है इस ज़मीन के ऊपर है, यूँ समझें कि उसकी हैसियत जो है वो मरकज़ी है। यानी खाना काबा है जो कि मदर ऑफ द अर्थ कहा जा सकता है हदीस की रोशनी में। सही। इस एतबार से ये दिन जो है बहुत अहम है, अहमियत का हामिल है। और अलबत्ता ये है कि इस दाहवल अर्ज़ के हवाले से कुरान करीम में और अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कुरान में फरमाया गया है मद्दल अर्ज़, यानी मद्दा का माना भी वही फैलाना है। ठीक है जी। इसी तरह एक और लफ्ज़ भी आया है तहाहा, सूरह वशम्स में, वल अर्ज़ि वमा तहाहा, कसम है ज़मीन की, वमा तहाहा, और उसकी जिसने इसको फैलाया। तो आया ज़मीन कोई अहम वजूद है जिसकी परवरदिगार कसम फरमाता है, जिसका मुख्तलिफ अंदाज से ज़िक्र फरमाया गया है कुरान करीम में। तो इस एतबार से देखा जाए तो कुरान करीम में मैं चंद एक आयतें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। सूरह नहल की आयत है। सूरह नहल जो है वो उसमें परवरदिगार ने बहुत सारी नेमतों का ज़िक्र फरमाया है, इसमें ज़मीन व आसमान की खिलकत का ज़िक्र भी है। तो उसमें इरशाद फरमाया व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम,
اور اللہ نے زمین کے اوپر رواسی کہتے ہیں پہاڑ پہاڑوں کو جو ہے وہ گاڑ دیا، ورنہ کیا ہوتا کہ تم سب کے سب زمین جو ایسے لڑک جاتی اور تم سارے کے سارے جو اس کے ساتھ ہی، یعنی کوئی چیز رہتی نہ زمین کے اوپر۔ تو اچھا قرآن فرماتا ہے القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، اس کے بعد ہے وانہارا سبلا لعلکم تہتدون، اور پھر اس زمین پہ ہم نے نہریں اور راستے جو ہے وہ مقرر فرمائے تاکہ تم منزلوں پہ پہنچ سکو، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ بہت ہی خوبصورت سبحان اینگل اللہ ہیں زمین کی خلقت کے جو کہ قرآن کریم نے بحث فرمائے۔ یہ ارشاد فرمایا سورہ ملک میں ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، زمین کو اللہ نے تمہارے لیے ذلول قرار دیا، ذلول یعنی بہت ہی نرم قرار دیا ہے، تاکہ اس کے اطراف میں چلو پھرو، رزق کو کھاؤ، خدا کے رزق کو، اس زمین سے رزق کھاؤ اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے، نشر جو ہے وہ اسی سے ہو۔ صحیح یا سورہ اس میں نبا میں بڑا خوبصورت لفظ ہے علم، آیہ مبارکہ ہے علم نجعل الارض مہادا، مہد کہتے ہیں نا گہوارے کو، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ نہیں بنایا؟ کیا خوبصورت ہے۔ واہ واہ، مہد لہد کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ زمین کو ہم نے نرم بنایا، زمین کو ہم نے تمہارے لیے مہد قرار دیا، گہوارہ قرار دیا، یعنی اس زمین میں گویا یہ ہمارا گھر ہے بحیثیت انسان، یہ وہ پلینٹ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے ایک گھر کی حیثیت قرار دی ہے۔ کیا خوبصورت اس میں چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح وہ جو سورہ والشمس کی آیت میں نے عرض کی والارض وما طحاها، تو طحا، دحا اور مد، یہ زمین کے پھیلانے کے حوالے سے جو ہے قرآن کریم میں بحث فرمائی ہے۔ یہ هو الذی مد الارض وجعل فیها رواسی وانہارا، ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس پہاڑوں کو اللہ نے قرار دیا اور انہار کو، نہروں کو، اور یا ارشاد فرمایا والارض مددناها والقینا فیها رواسیا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ تین اصطلاحات ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں اور یہ بہت ہی قابل غور ہیں، لہٰذا اس کا مطلب ہے یہ 25 زکوٰۃ جو ہے دا ڈے آف دا ارتھ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، صحیح زمین کا ہے۔ تو یہ زمین کو چھوٹی نعمت نہیں ہے، زمین اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ جو آیتیں قرآن کی بیان فرما رہی ہیں، گویا اگر فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو جو ہے وہ گاڑ دیا، ورنہ یہ ہے کہ لڑک جاتے، اب جہاز لڑک جائے تو کیا ہوتا ہے، فرض کرے اگر ہوتا ہوا جہاز لڑک جائے کہیں پہ، تو زمین بھی گویا اس آسمان کے اندر ایک ایسا وجود ہے، نمبر ایک تو یہ ہے کہ اپنے آربٹ میں ہے، اپنے آربٹ سے باہر نہیں جاتی، اور اس کو اس طرح خلق کیا گیا ہے کہ انسان اس کے اوپر رہیں، زندگی کرے۔ تو اس اعتبار سے اب ایک روایت ہے یہاں پہ مولا امام باقر علیہ السلام سے ہے، تو باقر احمد سے بھی ہے، لیکن یہ ایک روایت جو ہے فرمایا کہ جب اللہ نے زمین کی خلقت کا ارادہ فرمایا تو پروردگار نے پانی ہواؤں کو حکم دیا کہ پانی جو ہے اس کو تہ بتہ کیا جائے، تہ و بالا کیا جائے، یعنی اس کو ہلایا جائے، اس کو حرکت دی جائے، یہاں تک کہ ہوائیں اتنی تیز چلی کہ پانی کے اوپر جو ہے کف تقریباً اس کو فوم کہہ سکتے ہیں، فوم کی شکل میں ایک بڑا پہاڑ سا جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور یہ وہ پہلا نقطہ تھا اور یہی وہ نقطہ پوائنٹ ہے جو کہ خانہ کعبہ کا، لہٰذا بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں کس طرح اس کو یعنی یہ سارے کے سارے یوں ہے،
زمین کی نعمت کے فضائل ہیں سارے، یعنی صحیح 25 ذیقات جو ہے اچھا یہ جو زمین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ صرف اس دنیا کی زمین کا ذکر ہے، اس سے مراد ہے یا اور جو پلانٹس ہیں، مارس ہے، جوپیٹر ہے، مختلف ہیں، ہزاروں ہیں، ابھی تو جو ہے وہ ڈسکرائب ہو رہے ہیں، ان کے اندر بھی زمینیں ہیں، کیا ان سے بھی اس کو مراد لیا جائے یا صرف جہاں ہم اس وقت رہ رہے ہیں اس زمین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تو جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق تو اس زمین کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، لیکن رب الارضین، رب السماوات، اللہ زمینوں کا رب ہے۔ اب کہاں کہاں پہ یہ زمینیں ہیں، ظاہر ہے کہ اجمالی طور پر جو ہماری معلومات ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہوا ہے، اہل بیت علیہم السلام نے ذکر فرمایا ہے، تو ظاہراً اس طرح کی زمینیں اور بھی ہیں، تو لیکن اس کا ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ جو ہے وہ ہماری ابھی اطلاعات وہاں تک نہیں پہنچی۔ ابھی سائنسدان بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی تقریباً 5 بلین شاید کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئی ایک زمین نظر آئی ہے جو بالکل اس زمین کی طرح وہاں پہ زندگی کے آثار جو ہیں موجود ہیں۔ بہرحال یہ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن آپ کے اس سوال کی روشنی میں تو اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ زمینیں اور بھی ہیں۔ تو اب ہم خیر اس ٹاپک تھوڑا سا اور ہو جائے گا اس اعتبار سے، یہ زمین تو اس زمین کے فضائل کتنے ہیں، اس زمین کی اہمیت کتنی ہے، اس اعتبار سے زمین کی خلقت جو ہے وہ اب بہرحال احادیث میں اس کا ذکر ہے، تو اس اعتبار سے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ 25 ذیقات جو ہے اس حوالے سے یہ زمین کا دن بنتا ہے۔ تو زمین کے بارے میں ساری گفتگو جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی ہوئی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کے بارے میں اگر ہم اس پر مفصل بات کرنا چاہیں تو اس بارے میں قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس میں مزید بھی ایسا ہے کہ کچھ معلومات تو موجود ہیں اس میں مفاتیح الجنان کے اندر 25 ذیقات جو ہیں اس پہ جو اعمال ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں تو کچھ ابتدائی معلومات وہاں پہ موجود ہیں، تو اس میں کچھ ایک دو چند ایک روایات میں ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ 25 ذیقات بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے زمین پر جو ہے وہ رحمت نازل فرمائی پہلی بار، تو یہ 25 ذیقات کا دن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے کوہ جودی پہ آ کے ٹھہری، تو وہ 25 ذیقات کا دن ہے۔ یا روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی ولادت ہوئی، وہ بھی 25 ذیقات کا ذکر ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ مولا مہدی علیہ السلام جس روز قیام فرمائیں گے وہ بھی 25 ذیقات کا ہے۔ یہ بہرحال روایات میں اس انداز سے اس ذکر جو ہے وہ موجود ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دن جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہمیں نظر آتا ہے، یعنی حدیث کے حوالے سے بھی اور قرآن کریم کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ دن جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں اس سے بڑی بات کیا کروں کہ خدا کی جتنی نعمتیں اس وقت انسان کو میسر ہیں وہ اسی زمین کے توسط سے ہیں، ٹھیک ہے جی، زندگی جو ہے، زندگی کی جتنی نعمات ہیں تو گویا یہ آپ کا ہوم ٹاؤن ہے، تو اس اعتبار سے اللہ نے اس زمین کو کیا خوبصورت تعبیرات جو میں ابھی عرض کر رہا تھا۔ اچھا یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، جس طرح سے آپ قرآن سے ادلہ پیش کر رہے ہیں، آیات پیش کر رہے ہیں، احادیث پیش کر رہے ہیں، اس میں تو ایک مکمل زمین کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اب ہم جب انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو لوگوں نے ملکوں میں بانٹ لیا، ملک کی زمین کو ماں کا درجہ دے دیا۔ اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ کہ کوئی اپنے وطن کی زمین کو ماں سمجھ رہا ہے، کوئی کسی مختلف، مطلب ہو سکتا ہے ایسے مختلف عقائد بھی ہوں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر یہاں تو ایک مکمل زمین کی بات ہو رہی ہے۔ جی بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، البتہ یہاں پہ میں عرض کروں کہ مفسرین میں تھوڑی سا رائے میں اختلاف ہے،
لیکن بہرحال بعض کہتے ہیں یہ زمین ساری پانی کے نیچے تھی تو پانی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہٹنا شروع ہوا، زمین ظاہر ہو گئی، یا یہ ہے کہ ایک نقطہ جو ہے وہ جیسے روایت میں نے عرض کیا ایک نقطہ ظاہر ہوا اور وہاں سے پھر زمین آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوئی۔ بہرحال یہ ایک علمی سی بحث ہے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ اب انسان نے اس زمین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے اس زمین کو ایک بچھونا اس کا بچھایا، اور وہ اللہ جو فرماتا ہے وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، قسم کھاتا ہے زمین کی۔ سورہ والشمس میں جو خدا نے قسمیں کھائی ہیں اس میں ایک قسم جو ہے وہ زمین کی ہے، تو زمین اس کا مطلب ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو ایک تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ زمین انسان کے رہنے کے لیے ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ انسان نے رہنا شروع کیا، پھر اب انسان کی جو ہے وہ نسلیں اور آگے اقوام اور ملل اور جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ہوتی گئی۔ اب اس کو دو اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مختلف قوم اور اقوام اور قبائل نے جو ہے وہ جگہیں ایک خاص جگہ جو ہے انتخاب کی اور پھر وہاں پہ رہنا شروع کیا، اپنی زندگی کے لیے وہاں سے تلاش کیے وسائل، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے تمدن ترقی کرتا گیا تو بارڈرز بنتے گئے، اور بارڈرز جو ہے وہ پھر زمین جو ہے وہ طاقت اور قوت کا سرچشمہ بن گئی۔ لوگوں نے کہا جس کے پاس زمین زیادہ ہے، علاقہ زیادہ ہے، تو پھر اسی طرح ایک امپائرز کا جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا سامنے تاریخ میں۔ ایسٹ میں ویسٹ میں بہت ساری امپائرز گزری ہیں، برٹش امپائر تھی، رومن امپائر تھی، اسی طرح فرض کریں آٹومن امپائر تھی، عباسیوں کی امپائر تھی، والا حاضر قیاس۔ تو یہ تاریخ میں، لیکن ان امپائرز کا تجربہ جو ہے بڑا ہی نیگیٹو رہا ہے انسانوں کے لیے۔ اپنے خطوں کو اضافہ کرنے میں انسانوں نے پتہ نہیں کیا کیا ظلم جو ہے وہ ہوئے انسانی تاریخ کے اندر، تو یہ تو موجود ہے۔ لیکن اگر مختلف اقوام ظاہر ہے کہ مختلف بولنے والے، مختلف سویلائزیشنز کے رہنے والے، ان کی ضروریات مختلف ہیں۔ اللہ کا دین جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے تم رہو مختلف علاقوں میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہارمنی کے ساتھ، صحیح، محبت کے ساتھ۔ یعنی انسانوں کی جو انسانی کرامت ہے اس اعتبار سے تمہیں چاہیے کہ اس زندگی کے اوپر، زمین کے اوپر تم انتہائی اس انداز سے رہو کہ جس سے واقعا تمہاری خلقت کا جو ہدف ہے وہ پورا ہو۔ تو یہ ہے اصل بنیادی مقصد، تو یہ ہے اصل زمین پہ رہنا جو ہے وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ خالق متعال نے جس مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا ہے، مل کے ایک دوسرے کے ساتھ رہو، اور ہم آہنگی کے ساتھ، کوآرڈینیشن کے ساتھ، ہارمنی کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ، ایک دوسرے کے احترام اور احترام کریں۔ تو قرآن اور حدیث مزید کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ پر میں اب دیکھیں ڈیٹیل میں اب مزید شاید نہیں جا سکتے، لیکن اصولی طور پر جو نقطہ عرض کیا ہے سب کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ یہ دن منانے والا دن ہے، اس دن کو یاد کرنا چاہیے۔ کس طرح یاد کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس زمین پہ انسان آیا ہے تو اس زمین میں خرابی نہ کرے، لہٰذا یہاں پولوشن کے مسائل ہے جو انسان نے پیدا کی ہے، اس زمین کے انوائرمنٹ کو جو انسان نے خراب کیا ہے۔ اسی طرح ویسٹ جتنا دنیا کے اندر اس وقت آپ دیکھیں ملینز بلکہ بلینز آف ٹنز جو ہے وہ سالانہ جو ہے انسان ویسٹیج ہوتا ہے۔ فوڈ ویسٹ کتنا زیادہ ہے، الیکٹرانکس کا ویسٹ کتنا زیادہ ہے۔ اب زمین کے سینے میں آپ کیا نکال رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں زمین کو؟ تو یہ جو ہے یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے، اگرچہ ایک ارتھ ڈے بھی رکھا ہے دنیا کے اندر، میرا خیال ہے شاید 20 اپریل ہے آئی تھنک، یا 22 اپریل ہے، تو وہ دن بھی رکھا گیا ہے۔ تو دینی طور پر بھی ہمیں مانا کہ اس دن کو منانے کی ضرورت ہے، انسانوں کو شعور دیا جائے
بابا اس زمین پہ اپنے گھر پہ تم رہ رہے ہو تو اس زمین پہ رہنے کے آداب کیا ہیں، آداب کیا اس ہیں، کے سبحان اللہ، ہاں اس کے پروٹوکولز کیا ہیں۔ نتیجتاً دین یہی کہتا ہے کہ اس کا احترام کرو، اور اس دن کے ابھی انشاءاللہ ذکر کریں گے، اس دن کے حوالے سے جو خاص اعمال کا ذکر ہوا ہے تو وہ یہی ہے کہ اس زمین کے جو حقوق ہیں، اس زمین کے جو رائٹس ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو جینے کا ڈھنگ دین نے بتایا جی ہے اس سے اس زمین کی انوائرمنٹ کو خراب نہ کریں، اس میں پولوشن خراب نہ پیدا نہ کریں، کریں، اس کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور یہ جو قرآن نے کہا کہ ہم نے اس زمین کو بچھایا ہے تمہارے لیے، اور یہ ہم نے القفیہ رواسیہ، ہم نے اس میں پہاڑ گاڑے ہیں اس لیے کہ کہیں تم لڑک نہ جاؤ۔ اللہ فرض کریں زمین جو ہے مطلب ہے اگر پلٹی کھا جائے یعنی الٹ جائے تو کیا رہے گا اس زمین کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والے نے اس کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ تو جی گویا بے الفاظ دیگر ان حدیث و روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو 25 زکوٰۃ جو ہے وہ زمین کے حقوق کا دن ہے جی۔ سبحان اللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں آگے پہنچانا چاہیے اس میسج کو۔ جی بسم اللہ۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا تو اس حوالے سے قبلہ ہماری کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں بحیثیت فرد کے، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، ملی طور پہ، مذہبی طور پہ، ان تمام چیزوں کو اگر ہم الگ الگ کر کے دیکھیں؟ میں اگر ایک بڑا ایک اسپرچل سا یہ دیکھیں، ایک تو میں بنیادی ایک اصول جو ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دین کی خوبی یہ ہے کہ دین کنیکٹ کرتا ہے دنیا اور آخرت کو آپس میں۔ صحیح، یعنی دین جو ہے وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ دین جب کنیکٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس زمین کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ۔ واہ، بلکہ آپ تو سائنس نے بھی وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو دیکھیں یا اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں تو کائنات کا ہر ذرہ ذرہ جو ہے کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے یہ زمین اور اہل زمین جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا آخرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ نتیجتاً واہ، یہ ہے کہ اس 25 زکوٰۃ کے حوالے سے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ اعمال بسم ہیں، اللہ، بسم اللہ، ان میں جی بڑا ہاں، ایک بسم اللہ، میسج، بسم ان اللہ، میں بڑا میسج، اعمال بسم میں اللہ، بڑا میسج ہے۔ یہ جی 25 زکوٰۃ کا دن جو ہے اس کو کس طرح مانوی طور پر ہمیں منانا چاہیے۔ منانا تو چاہیے، نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس دن کا روزہ جو ہے اگر کوئی رکھے تو حدیث میں ہے 70 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اللہ ثواب، اکبر۔ سبحان اللہ، اللہ، یعنی ایک دن کا روزہ جو ہاں، ہے احادیث و روایات میں ہے کہ 70 سال 70 سال، کا کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی اس دن صحیح، لوگ بھوکے رہیں، اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو یہ زمین کے حقوق ہو گئے نا، جی ہاں، زمین کے حقوق ہو گئے کہ ایک دن بھوکا رہنا بھی سیکھو، تاکہ یہ جو ہے نا مسلسل کھانا پینا اور یہ کوئی انسان کی شان نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بعض روایات کے حساب سے اس دن کا روزہ رکھنا اور شب جو ہے 25 زکوٰۃ، اس 25 زکوٰۃ کی رات کو عبادت کرنا جو ہے یہ گویا 100 سال کی عبادت کا ثواب ہے اس کا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر انسینٹیوز دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک جو ہے اس 25 زکوٰۃ کا یہ ہے کہ انسان غسل کرے، اور غسل آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلسل اس طرح کے اعمال، اس طرح کے ایام میں غسل یعنی طہارت اور پاکیزگی کو دین نے بہت زیادہ توجہ دی ہے کہ انسان کلینزینس جو ہے اس کی طرف خیال رکھے۔ اچھا، پھر جو ہے وہ ظہر کے قریب جو ہے 2 رکعت نماز ہے کہ ہے اس 25 زکوٰۃ میں ظہر کے روز جو ہے وہ ایک نماز پڑھی جائے جو 2 رکعت نماز ہے۔ اس میں سورۃ الحمد کے بعد جو ہے سورہ والشمس کی انسان تلاوت کرے 5 ٹائمز، یعنی صحیح، 5 بار جو ہے وہ ہے اس
کی تلاوت کی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ واقعاً اس کا تعلق ہے اس زمین اور اس کائنات کی خلقت کے حوالے سے. ایک اور جو مطلب اب ان چیزوں کو انسان اپنی ظاہری عقل سے زیادہ میسر نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ اس دن امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے. کیا خوبصورت ہے جی. امام رضا اس میں جو باریکیاں ہیں وہ شاید بیان نہیں ہوئی. وہ بہرحال امام رضا علیہ السلام کا جو خاص تعلق ہے اس حوالے سے وہ بڑا اہم ہے. اچھا ایک اور اس میں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا اس کا ترجمہ بھی کروں گا. ایک دعا ہے، ساری دعا کا تو وقت نہیں ہے لیکن اس کے کچھ حصے، اور اس میں یہی دہو کا ذکر ہے، دہو الارض کا ذکر ہے. مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں بھی اس حوالے سے بیانات آئے ہیں. تو صاحب مفاتیح الجنان نے شیخ توسی مرحوم کی ایک کتاب ہے بڑی معروف ہے، مصباح المتحجد و صلاح المتعبد، بڑی خوبصورت ہے، یا مصباح الکبیر بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں ایام کے حوالے سے دعائیں ہیں اور بہت سارے اسی طرح جو ہے وہ ذکر و اذکار جو ہے وہ ذکر ہوئے ہیں. تو اس میں ایک دعا ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم داحی الکعبہ، اے پروردگار تو نے کعبہ کو پھیلایا، نکالا، آشکار کیا. وفالق الحب، اے وہ پروردگار جس نے دانے کو شگافتہ کیا. یہ باتیں چھوٹی نہیں ہیں. دانا ظاہر میں کتنا چھوٹا ہوتا ہے، گندم کا دانا یا فرض کریں چاول کا دانا کتنا چھوٹا ہے، لیکن ایک خاص دعا کے تحت اس کا ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گندم کا دانا ہے ظاہراً چھوٹا ہے لیکن اس کا جو معنوی وجود ہے کتنا بڑا ہے، پوری دنیا کے لیے. یعنی کتنے انسانوں کا رزق جو ہے. تو اے پروردگار جس نے کعبہ کو روشن کیا، پھیلایا، نکالا. فالق الحبہ، جس نے دانے کو شگافتہ کیا. سارا، جس نے مشکلات کو جو ہے وہ ہم سے دور کیا. اللہ اکبر. یہ دعا بڑی اہم ہے، یعنی 25 ذکات کے حوالے سے کہ اس زمین میں رہنے کے لیے اللہ نے تمہاری زندگی کو کس طرح سیف، پیس، سیکیورٹی، ٹرینکویلٹی، اللہ نے تمہیں کس طرح محفوظ کیا ہے تمہاری زندگی کو. اللہم داعی الکعبہ فالق الحبہ صارف اللذبہ وکاشف کل کربہ، اے اللہ جس نے سارے کرب کہتے ہیں ذرا پریشانیوں کو جس نے دور کیا. اسألک فی ھذا الیوم، یہ دیکھیں یہ دن اتنا اہم ہے کہ آپ اس دن کے توسط سے دعا مانگ رہے ہیں. اسألک فی ھذا الیوم من ایامک، یہ میں اس دن کا تجھے واسطہ دیتا ہوں. اللہ اکبر. میں تجھے اس دن کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ ان دنوں میں سے ہے، ایام کلتی اعظمت حقھا. یہ بڑی اہم بات آ گئی کہ یہ اس دن کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کا حق تو نے بڑا عظیم قرار دیا ہے. یعنی 25 ذیقعد کا دن جو ہے اس کا حق اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم قرار دیا ہے. اعظمت حقھا، اس دن کا تو نے حق جو ہے وہ اقدمت سبقھا، اور اس کی سبقت کو تو نے بہت قدیم، یعنی قدیم سے جو ہے تو نے اس سے یہ عظمت جو ہے اس دن کو عطا کی ہے. یعنی زمین کا دن جو ہے اور یہ 25 ذیقعد کا دن جو ہے یہ اس اعتبار سے منانے کی ضرورت ہے. یہ دعا کے الفاظ آپ ذرا غور فرمائیں. وَجَعَلْتَهَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ وَدِيًّا. اب یہ بات اور بھی ایک بڑا اینگل خوبصورت آ گیا. اس دن کو اللہ پروردگار تو نے مومنین صاحبان ایمان کے پاس ودیہ قرار دیا ہے، یعنی تیری امانت ہے. اب لفظوں میں غور فرمائیں.
جی یعنی یہ امانت دن سے جو ہے، امانت سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ امانت کیوں استعمال؟ ظاہر ہے کہ امانت ہے، یعنی اس کے حق کو ضائع نہ کیا جائے۔ امانت تو وہی ہوتی ہے نا کہ امانت کا معنی یہ ہے کہ جیسا ملی ہے ویسے ہی اس کو وہ لوٹا دیا جائے، جس طرح اچھا اس کا مالک راضی ہے۔ تو اس دن کا احترام یہ ہے کہ آپ اس زمین کو امانت سمجھیں، یہ ہوا نا مانا، جی یعنی اس حرام نہ کرے اس زمین کو اللہ کی ایک امانت سمجھیں تمام تر صاحبان ایمان۔ وَبِرَحْمَتِكَ الْوَسِيعَةِ، اور تجھے تیری رحمت واسع، تجھے تیری جو عظیم رحمت ہے عظیم اس کا رحمت، ہم، ہاں اس کا ہم واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ان تصلی علی محمد عبدک، سبحان اللہ محمد پہ درود و سلام بھیج۔ صلی اللہ آئی علیہ جتنی وسلم۔ نعمتیں ہیں، زمین کی نعمتیں ہیں، شمس و قمر کی نعمتیں ہیں، زمین کے اوپر موجود جتنی نعمتوں کا پروردگار نے سورہ الرحمن میں ذکر فرمایا ہے اور قرآن میں بہت سی جگہوں پہ ذکر فرمایا ہے، تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ کس کے صدقے میں ہیں؟ اس ہستی کے محمد صدقے میں۔ جی سبحان اللہ کون سی ہستی؟ سبحان اللہ وبرحمت الوسیع ان تصلی علی محمد عبدک۔ اگلے جملے اور بھی قابل غور ہیں، المنتجب فی المیثاق القریب، واہ تو نے انتخاب کیا محمد کو، اپنے بندے کو، میثاق پر۔ مساق پر، اللہ اکبر سبحان وہ اللہ وہ یوم میثاق جو ہے، اے واہ پروردگار تو نے میثاق قریب میں، وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہ صلی اللہ محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد وآل بی بی محمد کے خطبے کا یہ حصہ ہے نا جس کا مفہوم تقریباً میں عرض کروں گا کہ سبحان میں اللہ فاطمہ گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے رسول ہے بعد جو جملے ہیں وہ تقریباً یوں ہیں، میرے بابا کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، میرے بابا کو اللہ نے انتجاب کیا، یعنی منتجب تھے، جب کیا بابا کو اللہ نے مقام رسالت عطا فرمایا۔ یہ ساری نورانی عظمتیں جو ہیں اللہ نے میرے بابا کو عطا فرمائی۔ اذ واہ الخلائق مکنونۃ بالغیب، جب کلہم مخلوق جو ہے وہ پردہ غیب میں تھی، نہ تھا کچھ، نہ تھا کچھ، اللہ تو ذات مصطفیٰ جو ہے وہ اس قدر عظیم ہستی ہے، ان تصلی علی محمد عبدک المنتجب فی المیثاق القریب، میثاق قریب میں جو تو نے اپنے نبی کو جو ہے وہ عبد کو انتخاب کیا۔ یوم الطلاق، طلاق یہ تے سے ہے، توئے سے نہیں ہے، قاف دو صحیح نقطے والا، یہ طلاق طلاقی سے ہے، ملاقات سے ہے، یہ دن صحیح جو ہے ملاقات کا دن ہے۔ اللہ اکبر، جیسے تعلق ہے عجیب نہیں؟ یعنی ملاقات کا دن ہے۔ 25 اور ذیقات جو ہے، اے پروردگار تو اس سے ملاقات کا دن ہے، اللہ واہ یعنی کیسا عظیم دن ہے یہ کہ یہ دن جو ہے اس دعا میں ہے کہ یہ یوم الطلاق ہے۔ فاتق کل رتقن، اے اللہ تو کون ہے جو ہر بند امر کو کھولنے والا ہے، ہر سبحان اللہ بندش کو کھولنے والا ہے، ہر گرہ کو کھولنے والا ہے، تیری واہ ذات ہر گرہ کو کھولنے والی، یعنی اے اللہ ہماری گرہوں کو کھول دے۔ اس کے بعد ہے وَدَاعٍ إِلَىٰ كُلِّ حَقٍّ، ٹھیک ہے جی، اے اللہ تو ہر حق کی طرف دعوت دینے والا ہے، یا یہ سبحان اللہ اشارہ پیغمبر کی طرف بھی ہو سکتا ہے، پیغمبر نے ہر حق کی طرف دعوت دی، سبحان اللہ بے شک ایسی ہے دَاعٍ إِلَىٰ كُلِّ حَقٍ، کل حق اور اس حق کا بھی ذکر ہو جائے، ہیں جی، پیغمبر نے جس حق کا تعارف کروایا اور وہ کیا تھا؟ حق مع علی والعلی واہ مع الحق، حق سبحان اللہ یہ حق کا ایک بڑا مصداق جو ہے ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اچھا آج کے دن کی معرفت کے حوالے سے مسلمانوں کے جو مزید فرق ہیں، مشرب ہیں، مکتب ہیں، اس میں اس دن کے حوالے سے کہاں پہ زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے؟
آیا ذکر ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے یہاں اس کو منایا جاتا ہے، اس کے اوپر ائمہ علیہ السلام کے فرمودات موجود ہیں، اس طرح سے باقی سب کے بھی ہیں۔ میری نظر سے نہیں گزری یہ روایات 25 ذیقعات کے حوالے سے. ویسے زمین کی خلقت اور زمین کو پھیلانے اور اس حوالے سے تو مفسرین نے بحثیں کی ہیں. فخر رازی نے بحث کی ہے، علامہ طبری نے بحث کی ہے، اسی طرح اور شخصیات نے. لیکن یہ اس طرح کی روایات جو ہیں وہ بہرحال میری نگاہ سے فی الحال نہیں گزری. ممکن ہے ہوں روایات، لیکن یہ جس انداز سے، یعنی اس کو اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بالآخر اہل بیت بھی ظاہر ہے کہ اسی امت کا حصہ ہیں، اسی پیغمبر اکرم کے علم کے وارث ہیں، تو ان روایات کو اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دن اور یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ ایک دو جملے اور عرض کروں گا بسم اللہ. دعا سے. وعلی اہل بیتہ الاطہار، اے پروردگار اہل بیت اطہار پر درود بھیج. اللہ نبی اکرم سبحان اللہ. درود ہو گیا، ان کی عظمت بھی ذکر ہو گئی. وعلی اہل بیتہ الاطہار، کون سے اہل بیت؟ الہداۃ المنار. اللہ اکبر، وہ جو کہ راہ حق کی ہدایت کرنے والے ہیں. کون سا راہ حق؟ یعنی راہ حق کو نور دینے والے ہیں. منار یعنی ایسے منارہ نور ہیں جو کہ ہدایت کی راہوں کو روشن کرنے والے ہیں، ہدایت کی راہوں کو نور بخشنے والے ہیں. دعائم الجبار، دعائم جو ہے اس کا معنی ہے ستون، جو اللہ کے ستون ہیں. اللہ اکبر. ان اللہ کے ستون سے مراد یہ نہیں کہ اللہ محتاج ہے، نقل کفر نباشد. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ستون ہیں یہ اہل بیت. وہ مستحکم ہے تو ان کی وجہ سے. جی دین ان کی وجہ سے مستحکم ہے. دین جو ہے، دین کی رسی یہ ہیں، دین ان کی وجہ سے اپنی جڑوں کے اوپر قائم ہے. یہ دین جو ہے دعائم الجبار، اللہ نے ان کو ستون قرار دیا ہے. کس کا ستون ہے؟ ظاہر ہے پروردگار نے ان کو دین کا ستون، ہدایت کے ستون ہے یہ. وہ ولاۃ الجنت والنار، اور جنت کے والی یہی ہیں. بات بڑی اہم ہے. انشاءاللہ جانا ہے جنت میں تو جنت کے والی جو ہیں وہ یہی ہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا نا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ. تو ذکات کو یاد کریں کہ جنت کے والی کون ہیں. ولاۃ الجنت والنار. ولا مرحوم امام شافعی نے کہا تھا نا، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. تو قسیم النار والجنہ یعنی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا وہ یہی ہیں، اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے جی. ولاۃ الجنت والنار، جس طرح امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں معروف حدیث ہے، سب نے لکھی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ. بی بی کی ذات جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے جنت جو ہے وہ اللہ نے ان کو والی قرار دیا ہے. تو بی بی کی ہو گئی جنت ساری، یا بی بی کی ہو گئی یا بی بی کے بچوں کی ہو گئی. جی اہل بیت کی ہے جنت. تو لہذا اس جنت سے تعلق رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے جو ہے وہ مرتبط ہو. وآتنا فی یومنا ھذا من عطائک المخزون، ایک یہ دعا کا حصہ بھی ہے. اے اللہ اس دن جو ہے تو اپنے عطا فرما ہمیں عطائک المخزون، اپنے جو خزانے ہیں، جو یعنی اپنے خزانے جو پوشیدہ خزانے ہیں فرض کریں. وآتنا فی یومنا ھذا من عطائک المخزون، اپنے خزانوں سے آج کے دن تو ہمیں عطا کر دے. کیا عطا کر دے؟ جی دنیا کی خیر عطا فرما دے،
آخرت کی اللہ خیر عطا، یہ خیر ہے جو ہمیں تو عطا فرما دے، غیر مقطوع ولا ممنوع، ایسی خیر ہو، ایسی عطا ہو جو کبھی منقطع نہ ہو، منقطع نہ ہو، سبحان اللہ کتنا واہ اور تو منع نہ کرے۔ وہ ہے نا دعائے واہ کمیل میں اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، اللہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، یعنی اے اللہ مجھے وہ گناہ معاف کر دے جس سے نعمتیں منقطع ہو جاتی ہیں، منقطع جس ہو سے جاتی ہے، اللہ اکبر۔ ایسے گناہ جس سے تیرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اس میں دعا ہم مانگتے ہیں 25 ذکات کے حوالے سے، یہ جو دعا ذکر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے پروردگار تو ہمیں ایسے خزانوں سے عطا فرما کہ جو عطا کر، غیر ممنوع اور غیر ممنوع ہوں۔ ممنوع ہو۔ اچھا، اس دن کو قبلہ کس طرح سے گزارا جائے؟ کیونکہ اعمال جو ہے وہ مفاتی سے مل جائیں گے، اور اس کو کس طرح سے گزارا جائے، اور اس میں سے اگر کوئی خاص اعمال آپ بتانا چاہیں۔ دیکھیں جی، کلی طور پہ تو میں نے عرض کیا، اس کو دوبارہ تھوڑا سا کچھ عرض کرتے ہیں، وہ کیا ہے 25 ذکات کا؟ ایک تو یہ ہے کہ زمین کے حقوق کا دن ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ ہمارا وجود مٹی سے ہے، ہم نے مٹی میں جانا ہے، اس کا مطلب ہے یہ زندگی، یہ بچھونا جو ہے یہ زمین ہے، یہ دھرتی جو ہے، یہ دھرتی جو ہے اس کے حقوق ہیں۔ اس کے حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری حقوق ہیں، ایک مانوی حقوق ہیں۔ دیکھیں ہم اوکے، سجدہ کرتے ہیں اسی زمین پہ، اس کا مطلب ہے اللہ کو پسند ہے کہ اس زمین پہ جھکو تم، تو واہ، اس کا مطلب یہ اس کے مانوی ہیں۔ اور یہ جو اعمال ذکر کیے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں، انسان دعائیں مانگے، اہل بیت سے ارتباط کرے، واہ، مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں سلام بھیجے، انسان 2 رکعت نماز ہے وہ کوشش کریں پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی پڑھیں کوشش کریں جی، انشاءاللہ، اور عبادت کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ 25 زکات کی جو بات ہے، تو یہ سارے وہ اعمال ہیں۔ دوسری طرف آگے کہ یہ میسج دیا جائے ساری دنیا کو کہ اس زمین کے حقوق کیا ہیں، اور دین نے کیا ہے؟ کیسے بیان فرمایا۔ دین نے کہا ہے کہ درخت نہ کاٹو۔ آج جو پولوشن پیدا ہو رہی ہے، یہ جو دنیا کے اندر اچھا، مسائل پیدا ہو یہ رہے یہ یہ جو باتیں ہو رہی تھیں اس وقت، جس وقت بالکل صدر اسلام کا وقت تھا، سرکار رسالت مآب ان چیزوں کے، حیوانوں کے حقوق کے اوپر، نباتات کے حقوق کے اوپر، چرند کے حقوق کے اوپر، پرند کے حقوق کے اوپر، زمین کے حقوق کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے، اس زمانے میں قوموں کی کیا کیفیات تھی؟ کیا کسی اور جگہ پر اس طرح کی کوئی گفتگو تھی، یا اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو 2 بڑی سپر طاقتیں تھیں اس وقت، رومن امپائر تھی اور پرشین امپائر تھا۔ تو ٹھیک ہے، دنیا کے تقریباً اکثر حصے پہ تو انہی کا قبضہ تھا اور غلبہ انہی تھا، کا وہ سلسلہ تھا۔ تو یہ جزیرت العرب جو ہے وہ ایک ایسا ڈیزرٹ تھا، اور جہاں پہ لوگ زندگی جو ہے وہ پسماندہ، پسماندہ تھا، تقریباً اس طرح جی اس دور کے حوالے سے کوئی قانون نہیں تھا اس علاقے میں، لوگ قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے، اور یعنی گویا بے الفاظ دیگر بڑا اچھا پہلو آپ نے اجاگر کیا ہے سوال کے حوالے سے، کہ کوئی سویلائزیشن نہیں تھا جی، جس کو آپ سویلائزیشن کہتے ہیں۔ درود و سلام ہو پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام صلی اللہ اللہ کی علیہ وآلہ وسلم۔ بس پر، کہ ایک ایسا ڈیزرٹ جو اسپرچولی بھی ڈیزرٹ تھا، یعنی تمدن کے حوالے سے، سویلائزیشن کے حوالے سے بھی، یعنی ریگستانی کہیں تھا، جی ایسے ایسے لوگ تھے، ایسا تمدن تھا وہاں پہ، ایک ایسا تمدن کی بنیاد رکھنا جس نے بالآخر ایک وقت آنا ہے کہ اس تمدن نے اس پوری دنیا پر پھیلنا ہے۔ یعنی قرآن جیسی کتاب کا نازل ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے۔ اللہ بے شک پیغمبر بڑا اکرم معجزہ ہے، صلی اللہ سلام اللہ علیہ نے جو صلی اللہ، آپ کی سیرت طیبہ ہے
اس کے تو مینارے اتنے روشن ہیں، اتنے واضح ہیں، اتنے عظیم اور بلند ہیں. اب آپ اسی کو اگر آپ دیکھ لیں تو پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ، ائمہ کی سیرت طیبہ، میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا اینگل آ گیا سامنے اس سوال کی روشنی میں. اس زمین کو کتنا آباد کیا ہے، درخت نہ کاٹنے کا کس طرح حکم دیا ہے، کنویں کھودنے کا کس طرح مطلب ہے عملی طور پر اس زمین کے حقوق کو کس طرح ادا کرنے کے روایات میں موجود ہے. ابھی بھی ایک جگہ ہے ینبو کے نام سے، وہ جو ہے یہ جگہ مدینہ سے باہر آئے تو مکہ کی طرف جاتے ہوئے مدینہ سے باہر کچھ چند مائل کے فاصلے پہ یہ جگہ ہے. تو یہ علاقہ جو ہے نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خریدی اور اس کو آباد کیا. اور یہ علاقہ بہت بڑا ہے، میں رفلی 30 مربع مائل کا علاقہ ہے، بہت بڑا رقبہ ہے. یعنی اتنے بڑے رقبے کو خریدا، اس کو آباد کیا، یہ روایات میں موجود ہے یہ چیزیں. اس کے بعد ایک جگہ قبلہ ایک روایت میری نگاہ سے گزری کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر تشریف رکھتے تھے، آپ کے ساتھ ایک صاحب بھی تھے، تو وہ نہر جاری تھی وہاں سے، تو انہوں نے اس میں سے ان صاحب نے ایک چلو پانی لیا، تصرف کیا اور دوسرا لے کے شاید پھینک دیا خشکی پہ. تو آپ نے ان سے کہا کہ اس کو واپس پانی میں ہی ڈالنا تھا آپ نے. تو اس نے کہا اس سے پوری نہر بہ رہی، اس میں کیا فرق پڑے گا ایک چلو اگر میں نے. تو کہا نہیں، تم اتنا لو جتنا تمہیں استفادہ کرنا ہے، تم ضائع کیوں کرتے ہو. تو آپ مطلب دیکھیں نا اس وقت ان تمام چیزوں کا بیان ہونا اس ماحول کے اندر یعنی ایک سیرت کا ایک بہت بڑا روشن باب ہے. میں سارا تو شاید بیان نہ کر سکوں، لیکن اس کے بعد ابھی بھی تاریخ میں ابھی تو خیر بہت سارے آثار مٹا دیے گئے، آبار علی کے نام سے ابھی بھی مدینے میں آثار موجود ہیں. آبار کہتے ہیں بئر کو، بئر کہتے ہیں کنویں کو. علی نے اتنے کنویں جو ہے وہ کھودے، اور یہ خالی اپنی ذات کے لیے نہیں، منافع عامہ کے لیے، عامہ المسلمین کے لیے، عام انسانوں کے لیے. پھر روایت میں یہ بھی ملتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک درخت کو کاشت کرنا جو ہے آپ کتنی بڑی خدمت کرتے ہیں. ینبو کا علاقہ آباد کرنا، اس میں باغات کو کاشت کرنا، یہ کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کھجور کی 1,00,000 گٹھلی جو ہے وہ زمین میں دبائی مدینے کے اندر مختلف جگہوں پر، اور اس کی پرورش کی، اتنی پرورش کی کہ یہ 1,00,000 درخت ہو گئے. لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی اس کائنات کا سب سے بڑا شجرکار ہے. سبحان اللہ. اچھا، اور یہ درخت بھی علی علیہ السلام نے اپنی فیملی کے لیے نہیں، عام انسانوں کی. اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ایک کھجور کا درخت جو ہے وہ بڑی آمدنی کا ذریعہ تھا. صحیح. تو اس کے علاوہ موقوفات امیر المومنین علیہ السلام، تاریخ میں اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ علی علیہ السلام نے کتنی زمینیں خریدی اور ان کو باغات کی شکل دی، ان کو آباد کیا. اور اس میں زیادہ جو ہے وہ اس میں حصہ تھا کہ عام لوگ اس سے استفادہ کریں. علی سے بڑا کوئی ہے جس نے چیریٹی کو کام کیا ہوگا؟ نتیجتاً میں سمجھتا ہوں کہ امیر المومنین کے جو فالوورز ہیں، علی نے تو لاکھوں درخت زندگی میں کاشت کیے. تو کچھ یا آپ کی وہ زندگی کے وہ 25 سال جو خاموشی کے ایام کہلائے جاتے ہیں، یہ اس میں سارا کام یہ ایام ہیں جس زمانے میں آپ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ نہیں تھے، اور اس زمانے کے اندر حضرت نے یہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہیں وہ کیے ہیں، زمینیں کی، آباد کی. اور یہ سلسلہ باقی ائمہ کے دور میں بھی جاری رہا. امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی اور دوپہر کا تقریباً وقت تھا. میں نے دیکھا
فرزند پیغمبر امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں، السلام اللہ علیکم کے السلام۔ تھوڑا سا جسم جو ہے وہ کمزوری کا احساس تھا امام کو، نتیجتاً ایک آدمی نے دائیں جانب ایک نے بائیں جانب سہارا دیا ہوا تھا، تو امام جو ہے اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ کھیت و کھلیان میں کام کر رہے تھے، مزرعہ میں کام کر رہے تھے اپنے فارم میں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا فرزند پیغمبر اور یہ اس طرح دنیا کی محبت، تو میں جا کے تو نصیحت کرتا ہوں، تو گئے جا کے کہا کہ اے فرزند پیغمبر دین تو ہم نے آپ سے سیکھا ہے، یہ دنیا کی محبت آپ اس چلچلاتی دھوپ میں آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا ہے بندے خدا، اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو میری موت شہادت کی موت ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا میسج ہے، اللہ کتنا بڑا میسج ہے، اللہ تو بے شک، میسج اتنا بڑا ہے کہ یعنی زمین کو آباد کرنا، زمین کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو رزق حلال کے لیے اس پہ محنت رزق کرنا، حلال۔ جی ہاں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اینگل چھوٹے نہیں ہیں 30 سیکنڈ آج، ہوا، جی 30 سیکنڈ۔ ہاں، تو بہرحال اہل بیت علیہم السلام کی سیرت یہی ہے کہ ہمیں سبحان اللہ، زمین کے حقوق ادا کرنے ہیں، لہٰذا کم از کم آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم میسج دیں گے کہ کچھ نہ کچھ درخت جو ہے ہر کسی کو لگانا چاہیے، اہل بیت کو جو فالو کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت کو چاہتے ہیں، اگر چند لاکھ انسان ہیں درخت لگا دیں تو زمین پہ کتنی خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت خوبصورت بات ہے، اور انسان ذہن میں رکھے کہ اسی زمین سے اٹھے اور اسی میں واپس جانا ہے، ہماری زندگی صرف اس 2 سجدوں کے بیچ میں جو استغفار پڑھی جاتی ہے اتنی ہی ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو قبلہ آپ کے ساتھ رہی، 10 منٹس کے حوالے سے آپ نے بہت ہی علمی نکات جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیے، ہم انتہائی مشکور ہیں اور قبلہ آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، بہت شکریہ قبلہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف پروگرام کو لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے